अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है कौमी सलामती से जुड़ी मईशत का हाल। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपसे के सामने खोलकर रखेंगे ये सारा मामला कि जब मईशतें कमज़ोर होती हैं तो फिर उन कौमों का हाल क्या होता है, ज़रा मिसालों से ये वाजे करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो 200 यानी कि डबल सेंचुरी कर ली है पेट्रोल ने, डीजल ने, डॉलर ने, और अभी अगले हफ्ते बजट आना है, उसमें क्या लोगों के ऊपर मजीद इंकशाफात होंगे। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। आखिर में पुरतशद्दुद हजूम ने जान ले ली। हमारे यहाँ पे जो लोग विजिलेंटिज्म शुरू कर देते हैं, कानून अपने हाथ में ले देते हैं, रियासत पे और निज़ाम अदल पे उनका जो ईमान है वो नहीं है, इसी वजह से लोग ये डेस्परेट काम करते हैं। आगाज करते हैं सबसे पहले आज की बड़ी खबर, जब रोल की कीमत 210 के करीब हो गई और डॉलर जो है वो भी आसमान से बातें कर रहा है, डीजल की कीमत भी 200 से ऊपर हो चुकी है। इस सारे इशू के दरमियान अब आज वफाकी हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि हम एक मुआशी इमरजेंसी जो है वो नाफिज करने वाले हैं। और अब तो बहस यहां तक आ गई है कि जो इलेक्टेड लोग हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो खुद इस बात के बारे में बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी मुलाजमीन को, इस तरह से जो जजेस हैं, जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो MNAs हैं, MPAs हैं, इन सबको अब अपने खराजात कम करने होंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि आला फौजी और सिविल अफसरान कौम से एकजहती दिखाएं और अपने पेट्रोल अलाउंसेस मुअत्तल कर दें। मुस्तफा नवाज खोकर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, वो कहते हैं कि जी इसी तरीके से खाली अवाम पे इसका हम बोझ क्यों डालें, क्यों ना जो इस मुल्क के मुख्तदर हल्के हैं वो इस बोझ को शेयर करें और खाली गरीब लोग ही क्यों इसका तमाम अखराजात उठाएं। जब अवामी दबाव बढ़ा तो उसके बाद हमने देखा कि सूबाई हुकूमतों को एक्शन में आना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये बात कही गई है कि जो पेट्रोल है उसके 35% कट लगाया जाएगा। सिंध के अंदर से खबर आई है कि वहां पर भी जो सरकारी मुलाजमीन है उनका जो पेट्रोल है उसमें कट लगाया जाएगा। तो ये अवामी दबाव का नतीजा है। कल जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो हमने उसके बाद जो मनाजर देखे पेट्रोल पंप्स के ऊपर, वहां पे लोग जिस तरीके से पेट्रोल लेने गए वहां मौजूद नहीं था, और फिर जो आप देख रहे हैं लोगों ने आग लगाई, तोड़म। ये बैड मैनेजमेंट है, ये बैड गवर्नेंस है, क्योंकि ये यकीनी बनाना होता है उस वक्त जो वहां पे हुकूमत है कि भाई इस तरह के वाकयात ना हो। पेट्रोल पंप मालिकान जो है वो लोगों को पेट्रोल दें, पहले ही लोगों के जज्बात भड़के हुए हैं। इस तरह के मनाजिर क्या हमें मुस्तकबिल में देखने को ज्यादा मिलेंगे? खुदा ना करे ये वक्त आए। और ये बात बहुत पहले की जाती रही है, ये बात गुफ्तगू होती रही है कि जब कौमें इस नहज तक पहुंचे जहां पे उनके पास ऐसा वक्त आ जाए कि उनको कट्स लगाने पड़े, तो फिर क्या होता है इस तरह के ममालिक के साथ। जरा हम क्विकली आपको एक ओवरव्यू देना चाहते हैं। कुछ दिन पहले खान साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि जब डिफॉल्ट होते हैं मुल्क तो फिर वो 3 टुकड़ों में टूट जाते हैं। जो उनके डिफरेंट इदारे हैं उनके ऊपर सबसे पहले हिट होता है। वो क्या बात कही है, जरा सुनिए। हमारे दुश्मन हैं, वो पूरी कोशिश उन्होंने करते रहे हैं कि मुल्क 3 हिस्सों में हो जाए, टूट जाए। तो एक मजबूत फौज इस मुल्क के लिए बहुत जरूरत है। ये दोनों के फोर्सेस के खिलाफ ये साजिश, ये है ही पाकिस्तान के खिलाफ साजिश जो है हमारी, वो तो बड़ी क्लोजली जुड़ी हुई है मईशत के साथ। और ये बात हम नहीं करते। इससे पहले 2017 में आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने भी एक सेमिनार से खिताब किया था और कुछ इसी किस्म की आउटलाइंस उस वक्त दी गई थी, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है उस वक्त इस मकाम पे उसको अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो दिफा जो उसका मजबूत होगा, कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम में तवाज़ुन यकीनी बनाना होगा और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसी ही बात जो मुख्तलिफ औकात पे जो अस्करी क़यादत है वो करती रही है। मोईद यूसुफ साहब, जब कौमी सलामती की पॉलिसी इस हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनाई थी तो उस वक्त हमें बताया गया था कि अब ये हमारी एक नेशनल पॉलिसी है, इसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से जो आपका दिफा है और आपकी कौमी सलामती है और आपकी मईशत है, ये सारे मामलात एक दूसरे से क्लोजली जुड़े हुए हैं। सिक्योरिटी का मकसद पाकिस्तान के आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना होगा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी हमारा कोर होगा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जब आपकी मईशत मजबूत होगी तो आपके पास और इखराजात करने का मौका होगा, आपकी मिलिट्री सिक्योरिटी पे भी और आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी पे भी। इस पॉलिसी की ओनर कह लें आप, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जहां पे सिविल और मिलिट्री लीडरशिप बैठती है। सो ऑलरेडी पाकिस्तान का जो नेशनल डिस्कोर्स है उसमें ये क्लियरली कहा गया है कि ये दोनों मामलात बड़े क्लोजली लिंक्ड है। DGI SPR आसिफ गफूर साहब ने भी एक दफा खिताब करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से एग्जैक्टली यही बात की और मैं बताया कि मईशत और जो तमाम दिफा है ये तमाम ये कितने क्लोजली जुड़े हुए हैं। ये इन्होंने टेलीविजन पे इंटरव्यू दिया था, एक बीपर दिया था, इसमें उन्होंने बात की थी। सिक्योरिटी का और इकोनॉमी का आपस में बहुत इंटीमेट
لنکیج ہے. اگر آپ کی اکانومی کمزور ہے تو آپ کی سیکورٹی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. چونکہ پاکستان آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جو سیکورٹی کو ڈیل کرتا ہے, تو ہم نے سب نے مل کے بیٹھ کیا. اپنے خطاب میں حسین خان صاحب نے کہا کہ یہ جو قومیں جن کی معیشت کمزور ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں. ایک انہوں نے یوکرین کی ایگزامپل دی, ایک انہوں نے سوویت یونین کی ایگزامپل دی. اب جو انہوں نے اپنے اس خطاب میں کہا, obviously وہ ایک ٹی وی انٹرویو تھا, ہم سنا نہیں سکتے. پیمرا نے کہا ہے کہ وہ ہم انٹرویو نہیں دکھا سکتے, لیکن اس کا ہم سلائیڈز کے ذریعے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ لب لباب کیا ہے. انہوں نے کہا تھا جی کہ سوویت یونین کی معیشت نیچے گئی تو ملک ٹوٹ گیا تھا. یوکرین کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ جب یوکرین کی طرح معاشی طور پر ملک کمزور ہو جائے تو ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہو جاتے ہیں. اب 90 کی دہائی میں ہم آپ کو یاد کرا دیں, بہت سارے لوگوں کو شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے کہ یہ ہوا کیا تھا. 90 کی دہائی میں روس اور امریکہ نے یوکرین کی سیکیورٹی گارنٹی کے بدلے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا معاہدہ کیا تھا. 1998 اور 2015 میں IMF نے, جبکہ 2013 میں روس نے یوکرین کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے بیل آؤٹ کیا. آج یہ حال ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ وہی روس جس نے جوہری ہتھیاروں کے بدلے تحفظ فراہم کرنا تھا اور 2013 میں یورپی یونین میں نہ جانے کے بدلے $15 ارب کا بیل آؤٹ پیکج دیا تھا, اسی یوکرین پر آج وہ روس میزائل داغ رہا ہے. تو یہ ماضی کی زیادہ بات نہیں ہے, یہ ہم نے آپ کو بڑی پریزنٹ ایگزامپل سے بتایا ہے کہ کتنا ضروری ہے معیشت کا سنبھالنا, اس کو سٹرونگ کرنا, اور اس سے کتنا کلوزلی قوموں کا دفاع جڑا ہوا ہوتا ہے. حماد صاحب سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ حماد صاحب. بہت سارے ایشوز ہمارے پاس آج جمع ہو گئے, لیکن میرا خیال ہے سب سے پہلے یہ جو رول کی قیمت سے گفتگو کریں گے. کسی کیا کہ یہ بات سچ ہے کہ کوئی بھی اس وقت حکومت میں ہوتا تو اس کو پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑتی, شاید $60 نہ بڑھانی پڑتی, مینج کر کے شاید 45-50, لیکن بڑھانی تو پڑتی, رائٹ؟ ہم نے تو نہیں بڑھانی تھی. ہم نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ جون کے اینڈ تک ہم $150 لیٹر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت رکھیں گے. اور IMF کو کہ اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے, مجھے آج بھی اپنے فنگر ٹپس پہ یاد ہے کہ PSDP کی سیونگ کتنی تھی, خیبر پختونخوا حکومت کے پاس کیش سرپلس کتنا پڑا تھا, پنجاب کے پاس کتنا کیش سرپلس پڑا تھا, اور ان سب نے ملا کے $300 ارب جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا تھا. 99 ارب روپیہ بجلی میں جو ہم نے $5 فی یونٹ قیمت کم کی تھی وہ تھا. اور یہ بھی نہیں دینا پڑنا تھا, یہ جو 300-350 ارب ہے یہ بھی نہیں دینا پڑنا تھا, کیونکہ ہم نے اپریل میں روس سے سستی کاغذ لینے کا ٹارگٹ سیٹ کر لیا تھا. وزیر اعظم عمران خان 2 اس پہ میٹنگز چیئر کر چکے تھے, اینڈ وی ور آل سیٹ. تو ہمیں یہ پیسے بھی نہیں دینے پڑنے تھے, تو ہم نے تو کسی صورت نہیں بڑھانی تھی. یہ جو $60 لیٹر, یہ جو روس والی بات ہے, اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے لیٹر لکھا, لیکن ان کے پاس جو ریکارڈ ہے حکومت پاکستان کا اس میں کوئی جواب نہیں آیا. دوسرا کیا کیپیسٹی ہے اس وقت پاکستان کے پاس کیا کہ وہ رشیا سے جو آئل لے کے آئیں گے ہم اس کو پروسیس کر سکیں اور پھر اس کو استعمال کر سکیں؟ یہ 2 اہم ایشوز ہیں. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 29 مارچ کو مجھے ماسکو میں جو ہمارے سفیر ہیں انہوں نے مجھے واٹس ایپ میسج بھیجا, اور میرے سیکرٹری جو ابھی بھی پیٹرولیم سیکرٹری ہیں ان کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا کہ ہماری بات چیت اچھی جا رہی ہے اور وہ روس بڑا کین ہے ہمیں سپلائی کرنے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ منسٹر صاحب کی طرف سے ہمیں ایک فارمل لیٹر بھی آ جائے ان رائٹنگ, اور اس کے اندر لکھا ہو کہ آپ کو کب یہ مقدار چاہیے. تو وہ اگلے دن, 1 دن کے وقفے کے بعد 29 کو یہ ریکویسٹ آئی, اور 30 مارچ کو وہ لیٹر ڈیلیور ہو گیا. اور میں نے کل ماسکو میں جو ہماری ایمبیسی ہے اور فورن آفس میں میرے ذرائع ہیں ان سے میں نے اس کو کنفرم بھی کیا کہ بر وقت وہ لیٹر پہنچا اور اسے ڈیلیور بھی کرا دیا گیا. 3 اپریل کو عمران خان صاحب نے خود ہی ہماری حکومت ڈیزالو کر دی, اور پھر 8 کو سپریم کورٹ نے بحال کی, اور 11 کو ہم ووٹ آؤٹ ہو گئے. تو روس کو تو جواب دینے کا موقع نہیں ملا. روس کیسے جواب نہ دیتا, میں تو روس جانے کے لیے تیار تھا یہ لینے کے لیے. تو ان کو کیوں نہیں مل رہی وہ کورسپونڈنس؟ بیکاز وہ بار بار کہہ رہے کوئی جواب نہیں آیا, کوئی جواب نہیں آیا. اس کی دیکھیں کورسپونڈنس جو ہے نا وہ تو موجود ہے, اور لیکن یہ ہے کہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے تقریباً 55-60 دن ہونے والے ہیں, یہ معاملہ وہیں پڑا ہے جہاں پہ میں چھوڑ کے آیا تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی دوران, جس دوران 55-60 دن کے اندر ہندوستان نے 3.40 کروڑ بیرل سستا تیل خریدا. اب یہ کوئی چھوٹی مقدار نہیں ہے انٹرنیشنلی, 3.40 کروڑ بیرل روس سے, $2 ارب انہوں نے بچائے, اور اپنے لوگوں کے لیے $25 فی لیٹر ڈیزل اور تیل جو ہے وہ سستا کر دیا, پیٹرول سستا کر دیا. تو یہ خیر یہ تو مان چکے ہیں کہ میری کورسپونڈنس وہاں پہ موجود ہے, اس کو فالو اپ نہیں کیا گیا. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت ہوتی تو اپریل کے مہینے میں ہم نے پہلی کارگوز خرید لینی تھی. 20 سے 30 مارچ کے درمیان
دو مرتبہ وزیر اعظم عمران خان نے پرائم منسٹر ہاؤس میں پی ایس او کی موجودگی میں، پیٹرولیم سیکٹری کی میری موجودگی میں 2 دفعہ اس کے اوپر میٹنگ چیئر کی اس کو تیز کرانے کے لیے. یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہندوستان بھی کر چکا ہے، لیکن جو پریگمیٹکلی اگر ہم بات کریں، ہندوستان کا جو ٹریڈ کا حجم ہے جس کے ساتھ وہ دنیا کے دوسرے ممالک کو جواب دے سکتا ہے، مطلب وہ آج ان کے جو فارن منسٹر نے بات کی کہ بھائی یورپ کے پرابلم ہمارے پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے پاس بلینز آف یوروز کا ٹریڈ ہے. پاکستان اس سملر پوزیشن میں ہے فائنینشیلی کہ بھائی وہ بول سکے ہم نے ان سے ٹریڈ کرنا ہے، اگر آپ سینکشنز لگاتے تو دیکھ لیں بھائی آپ کا پرابلم ہے ہمارا. پہلی بات تو یہ کہ سینکشنز کوئی ہے نہیں. یورپین یونین اٹ سیلف جو کہ سینکشنز لگانے والا ادارہ ہے وہ خرید رہا ہے آج بھی روس سے تیل. روس سے گیس جو ہے وہ جرمنی سے لے کے دوسرے ممالک، جرمنی میں 50% سے زیادہ گیس آج بھی روس کی جا رہی ہے. تو یہ تمام جو آپ کا ویسٹرن بلاک ہے یہ خرید رہا ہے. کسی قسم کی کوئی سینکشن نہیں ہے ایز آف ٹوڈے. لیکن ہم نے بڑا کرٹیکل ٹائم لوز کر دیا. یہ جو 2-2.5 ماہ میں ہمیں 30% پہ سستا تیل مل رہا تھا نا، یہ جان بوجھ کے انہوں نے دیکھیں نا. اب مفتاح اسماعیل صاحب ٹی وی پہ آئے اگلے دن اور آ کے کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی سینکشنز نہیں ہے تو ہم خرید لیں گے. 55 دن گزر گئے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کوئی سینکشن نہیں ہے. سری لنکا جو ہم سے کمزور ملک ہے، اس کا ٹریڈ کا حجم جس کی آپ بات کر رہے تھے وہ ہم سے کم ہے، لیکن وہ خرید رہے ہیں ان سے روس سے تیل. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کہ کوئی آپ کو روک نہیں رہا تھا. ایون IMF آپ کو نہیں روک رہا تھا یہ لینے سے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں اقتدار میں وہ عوام کو ریلیف دیتے ہیں. جو بیرونی قوت کے ووٹوں سے یا بیرونی قوت کے مداخلت سے آتے ہیں اقتدار میں، وہ بیرونی قوت کے لیے کام کرتے ہیں. سو کیپیسٹی ہے رشیا سے لیے ہوئے آئل کو پروسیس کر کے استعمال کرنے کی؟ یہ بھی سوال ایک ٹیکنیکلی کوئی ایشو اس میں نہیں ہے جی. ایک تو یہ کہ ہماری اگر کوئی ریفائنریز، کچھ ہماری ریفائنریز ہیں جو ہیوی کروڈ کو نہیں پروسیس کر سکتی، تو آپ ایک بڑی کامن چیز ہوتی ہے سواپ، کہ آپ کسی ایسے پرائیویٹ ادارے کے ساتھ، ملک کے ساتھ آپ وہ کارگو سواپ کر لیتے ہیں. جو ان کے ملک کو جا رہا ہوتا ہے وہ آپ لے لیتے ہیں اور آپ اپنا دے دیتے ہیں، اور ان کو بھی 1-2% کا آپ منافع دے دیتے ہیں، تو وہ ریڈیلی لے لیتے ہیں. آئل سواپس آر ریگولر فیچر ان انٹرنیشنل ٹریڈ، تو وہ کر کے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. ماریا ویئر دیر از اے ول، اگر نیت ہو ہر چیز ہو سکتی ہے، اور ہر چیز ہو رہی ہے. رشیا کی گیس اور تیل پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس وقت سوائے پاکستان کے. سو یہ جو اگر ہم بات کریں، اس حکومت نے لیٹس پلے ڈیولز ایڈوکیٹ، انہوں نے پہلے جا کر کوشش کی کہ ڈفرینٹ ممالک سے بات چیت کریں. IMF کے پاس بھی گئے، انہوں نے کہا پہلے پیٹرول کی قیمتیں فکس کر کے پھر ہم بات کریں گے. دوبارہ انہوں نے ایک دفعہ کوشش کی دوحہ میں، انہوں نے کہا قیمتیں بڑھائیں. 1.5 مہینے بعد ان کو قیمتیں بڑھائی ہیں، تب وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کرنے کو تیار ہیں. 2 دفعہ IMF نے کہا کہ پیٹرول کی سبسڈی کم کریں، سبسڈی ختم کریں. قیمت کے اوپر بات نہیں وہ کرتے. سبسڈی اگر آپ روس سے تیل لے لیں تو آپ کو سبسڈی بہت کم یا نہ دینے کی ضرورت پڑے. ہمارے دور میں شوکت ترین صاحب نے اور ہم نے کیا کیا، ہم نے انہیں یہ کہا کہ جی آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ ہے 6.1 سے 6.3%، اور وہ ہم اچیو کریں گے. اسی فسکل انویلوپ کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ سبسڈی فائنانس کریں گے، تو اس سے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فسکل انویلوپ آپ کا وہی ہے. اگر آپ کا بجٹ کا خسارہ نہیں بڑھ رہا ہے اس سبسڈی کے ساتھ، آپ کا 10,000 ارب کا بجٹ آؤٹ لے ہے، اس میں سے 200-300 ارب صرف یہ رقم بنتی ہے، ہارڈلی 2 یا 3%. تو اگر اس کے ساتھ وہ نہیں بڑھ رہا تو پھر IMF کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. یہ اور یہ بھی یہ کہنا کہ جی IMF سے آپ نے کوئی کانٹریکٹ سائن کر دیا جیسے کوئی بڑا کانٹریکٹ. وہ کہہ رہے کہ وعدے آپ نے کیے تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہر مہینے بڑھائی جائے گی، آپ نے پہلے فریز کر دی، لینڈ مائن بچھا کے چلے گئے، ان کے لیے اتنی بڑی سبسڈی کا گٹھری چھوڑ کے چلے گئے، ابھی پھنس گئے. یہ میں آج لینڈ مائن کا بھی جواب دے دیتا ہوں. فروری کے مڈل میں یہ وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، منٹس بھی ہوئیں گے، یہ ویریفائی کر سکتے ہیں. فروری کے مڈل میں کہ ہم نے یہ تیل کے اوپر سبسڈی دینی ہے عوام کو اور ریلیف دینا ہے، کیونکہ ہماری عوام جو ہے اتنا بوجھ نہیں برداشت کر سکے گی. فروری، اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس 7-8 مارچ کو جا کے آیا. اس سے پہلے کوئی نام و نشان نہیں تھا. جو لانے والے ہیں جن کو فون کر کے کہا گیا کہ اب لے کے جائیں، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنا ہے. یہ ایسی کوئی لینڈ مائن نہیں تھی. یہ ہم نے اور ہم نے یہ اس کو آگے لے کے چلنا تھا. نمبر 2، IMF کا ریویو ہر 4 ماہ کے بعد ہوتا ہے، اور اس کے اندر بینچ مارک سیٹ ہوتے ہیں، ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں. اسپیسیفک پالیسیز پہ وہ آپ کو بائنڈ نہیں کر سکتے. ان ٹارگٹس کو آپ نے اچیو کرنے کے لیے کیا پالیسیز بنانی ہوتی ہیں، اس کی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ ہر 4 ماہ کے بعد جو لکھا ہوا ہے منوان وہی ہوئے. کووڈ کے دوران بے شمار ٹارگٹس ہے کہ جی ٹیکسز لگیں گے، بجلی کا نرخ بڑھے گا، یہ ہوگا. ہم نے نہیں بڑھایا ایک سال ہم نے نہ بجلی کا نرخ بڑھایا، نہ ایک سال ہم نے کوئی نیا ٹیکس لگایا، کیونکہ کورونا کی وائرس تھی اور ہم IMF کے پروگرام میں بھی تھے. یہ جو ہم نے پروگرام بنایا یہ بھی IMF پروگرام کے اندر رہتے ہوئے بنایا، اور ہم نے یہ ان کو سیل کر دینا تھا.
ہماری میٹنگز ہوئی IMF کے ساتھ اور ہم نے ان کو کنونس کیا. ہم نے کہا یہ ہمارے فسکل انویلوپ کے اندر ہے, ایز لانگ ایز ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ میٹ ہو رہا ہے تو اس سے آپ کو کوئی وہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو بیڈ نیگوسیشن آپ کہیں گے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ آتے ساتھ ان کے پاس ڈائریکشن کوئی نہیں تھی, اکانومی آپ کی فری فال میں چلی گئی, روپی آپ کا فری فال میں چلا گیا, پھر یہ پینک کر گئے. جب یہ پینک کر گئے تو یہ پھر نیگوشیشنز میں جب گئے ہیں تو ان کے پاس کوئی کارڈز بھی نہیں تھے اور دے سرینڈرڈ. بہرحال انہوں نے کوشش تو کی, یہ پہلے سعودی عرب بھی گئے ہیں, پھر اس کے اور ممالک سے بھی بات چیت کی ہے اس کے بعد, لیکن ایوری ون ڈائریکٹڈ دیم ٹو IMF. جو سب سے بڑی کوشش سب نے کہا پہلے IMF سے معاملات اسٹریٹ کریں اپنے, اور وہ کہتے طریقہ کار یہ تھا کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیبوٹاج کر کے گئے معاہدے کو, آپ نے ریاست پاکستان کی جو دی ہوئی زبان تھی اس کو سیبوٹاج کر کے. آپ یہ وہی لوگ ہیں جو 4 روپے کی جب لیٹر قیمت بڑھتی تھی پیٹرول اور ڈیزل کی تو یہ عمران خان سے استعفیٰ مانگ لیتے تھے. تو اب 60 روپے لیٹر قیمت بڑھانے پہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ جو آدمی 4 روپے لیٹر قیمت بڑھانے پہ استعفیٰ مانگ رہا تھا, اور جو آپ ان کے سوشل میڈیا بھڑا پر ہے کہ یہ آج سے 4 ماہ پہلے کیا کہہ رہے تھے, مکاؤ نیریٹو کے یہ خود حاصل. اچھا اب آپ دیکھیں نا, جو لوگ 4 ماہ پہلے تک وہ باتیں کر رہے تھے, اگر آج وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے سیبوٹاج کیا ہے تو ان کی بات پہ کون یقین کرے گا؟ جھوٹ بول رہے ہیں. اور آپ سمجھ بوجھ کے حالات کو آئے تھے, کسی نے آپ کو زبردستی نہیں کہا تھا, بلکہ آپ زبردستی خود ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے آئے تھے. میں آپ کو یہ حلفاً بات بتا رہا ہوں آج لوگوں کے سامنے کہ ہم نے جب یہ سبسڈی اناؤنس کی اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کا یا ہماری حکومت کے جانے کا کوئی دور دور تک نشان نہیں تھا. ہماری پوری نیت تھی, ہمارا پورا ارادہ تھا اور ہم نے کر کے دکھانا تھا. روس سے بھی ہم نے تیل لینا تھا, سبسڈی بھی نہیں دینی پڑنی تھی, اور ہم نے 150 روپے پہ رکھنی تھی قیمت. یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ابھی بھی 15 روپے کم ہے پیٹرول کی قیمت, اور اس کے اوپر ٹیکسز وغیرہ ڈال کے کوئی تقریباً 270-280 کے قریب ہونی. یہ غلط بات ہے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے جو اس پہ جو فیزیبل ہے. دیکھیں نا, پہلے تو یہی ایکسپرٹس کہتے تھے کہ جی جو قیمت ہے وہ پتہ نہیں 100 روپے ہونی چاہیے کہ وہ دوسری نہیں, یہ پی ایم ایل این والے نہیں, یہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس. دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں نا فل کاسٹ ریکوری پہ اگر آپ 30 روپے لیٹر اس پہ ٹیکس بھی لیں اور 17% جنرل سیلز ٹیکس بھی لیں. میں ہماری آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس وقت یورپ کے ممالک جب ہم قیمت بڑھاتے تھے نا تیل کی تو ایک بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ جی باہر کے ممالک میں تو آمدن بہت زیادہ ہے. تو یورپین ممالک آج اپنے لوگوں کو جن کی جی ڈی پی پر کیپٹا پاکستان سے یا آمدن ریئل انکم بھی ان کی 10 گنا زیادہ ہے, ان کو پیٹرول اور ڈیزل پہ سبسڈی دے رہے ہیں اور ان سے سیلز ٹیکس اور یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ٹائپ کی چیزیں نہیں لے رہے. ہماری گورنمنٹ جو ہے جس کی 10 گنا کم جہاں پہ آمدن ہے ان کے لوگوں کی, وہ کیوں پورا 30 روپے پی ڈی ایل اور 17% جنرل سیلز ٹیکس لینی چاہیے؟ یہی مفتاح اسماعیل صاحب کہتے تھے کہ پی ڈی ایل نہ لو اور جنرل سیلز ٹیکس پر ریلیف. ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ سیاست کریڈیبلٹی رہی نہیں نا کوئی. سیاست دیکھیں اس کو لے کے نا معیشت کو اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ سب نے سیاست کی ہے, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بھی کی ہے. ابھی آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو نئے پیٹرول کٹ سب نے اناؤنس کیے, جو صوبوں نے بھی کیے ہیں, اور ایک معاشی ایمرجنسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی جو لوگ ہیں وہ پیٹرول ان کے 30% 40% کم کیے جائیں, ول دس ورک؟ کیا یہ طریقہ ابھی ہماری حکومت نے بھی کیا خیبر پختونخوا, اور آپ نے کہا کہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نہیں ہونی چاہیے پولیٹیکل, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ صرف آپٹکس ہیں, یہ صرف دکھاوے کے لیے ہیں. آپ ایک گریڈ 17 کے افسر کا یا گریڈ 19 کے افسر کا 100 لیٹر سے کم کر کے 50 لیٹر پہ کر دیں گے اس کی الاؤنس, تو اس سے کیا آپ کا ملک کی معیشت کھڑی ہو جائے گی؟ وہ آپ کو یاد ہوئے گا انہوں نے وہ 150-200 چیزیں بین کی تھیں جو جن کا حجم آپ کی معیشت میں 1% بھی نہیں ہے امپورٹ کے اندر. آدھی آپ کو پتا ہے وہ اب دوبارہ الاؤ کر دی ہیں, ان میں سے آدھی دوبارہ الاؤ کر دی ہیں. تو یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. بلیک مارکیٹ کو اور آپ نے تھرائیو کر دیا کیونکہ بہت سارے لوگ وہ چیزیں منگوا رہے ہیں, لیکن اب وہ دوسرے. تو یہ اب دیکھیں نا, یہ ان کے یہ سارا کچھ نا وہ شو بازیوں پہ چل رہا ہے کہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑا بین کر دیا. اب جب آپ فگرز میں جائیں تو 1% بھی نہیں بنتا اس کا. یہ 100 لیٹر سے 50 لیٹر الاؤنس کر دیا, اور یہ جو آپ کی پیٹرول کی کنزمپشن ہے اس کا آدھا فیصد بھی نہیں بنتا, آدھا چھوڑ کے آدھے کا آدھا بھی نہیں بنتا. تو یہ کیسے, یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کس طرح یہ ایک مزاحیہ انداز میں حکومت چلا رہے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں ایسی حرکتیں کر کے. دن بدن معیشت آپ کی گر رہی ہے. موڈیز جو ہے اس نے آپ کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے, اور یہ ایسی جو ہے وہ اور مسئلہ ہے. یہ ذرا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, بیکاز لوڈ شیڈنگ زندگی میں پہلی مرتبہ بہت سارے ایسے شہروں بھی ہو رہی ہے جہاں پہ کبھی بجلی نہیں گئی تھی. اگر آپ پوش علاقوں کی بات کریں ادھر بھی اب 6 سے 7 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بہرحال شاہد خاقان عباسی صاحب سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے اس بات کا کیا جواب دیا, آپ کو سناتے ہیں. آپ لوڈ شیڈنگ 0 کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ 1 مہینے کے لیے اگر کم کرنی ہے $125 ملین چاہیے. اگر آپ نے ڈالر بچانے ہیں پھر آپ کو 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ لینی پڑے گی, 2 گھنٹے لینی پڑے گی.
جی ہمارے ساتھ پیسے نہیں ہیں تو تیل نہیں ہے تو مطلب جو بھی ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ. یہ بات ہے, یہی پیسے تھے, یہی ملک تھا, یہی ہماری حکومت تھی. کیا ہوا اوور نائٹ؟ آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ ان کو جو ایکچولی یہ کہنا چاہیے تھا نا, اگر انہوں نے دیانتداری سے بات کرنی تھی, وہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ نون لیگ کی حکومت سے بڑی غلطی ہوئی پچھلی دور حکومت میں. انہوں نے جو ضرورت سے زیادہ بجلی گھر لگائے وہ امپورٹڈ ایندھن پہ لگائے. اب اس امپورٹڈ ایندھن پہ جب وہ چلاتے ہیں, امپورٹڈ کوئلے پہ, امپورٹڈ LNG پہ, تو یونٹ کاسٹ چلی جاتی ہے 30 روپے, 45 روپے, 35 روپے یونٹ. وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو انہوں نے اس کو بند کر دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں آج کیوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کے سی پیک کے 3 امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹس ہیں. ہمارے دور میں کبھی وہ 25% تو دور کی بات ہے, 50% پہ بھی نہیں آئے چند دن سے زیادہ کے لیے. اس وقت وہ مسلسل پچھلے 10 دنوں سے 25% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. آپ کے 3 پلانٹس ہیں فرنس آئل کے, ہب کو, لال پیر, پاک جنگ, آج وہ بند پڑے ہیں فیول سپلائی مس مینجمنٹ کی وجہ سے, نہ اہلی کی وجہ سے. مہنگا بہت ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ باہر اتنی قیمت بڑھ گئی ہے. یہ تو فرنس آئل تو خیر چلانا ہی پڑے گا نا, وہ تو انہوں نے اس کی فیول سپلائی مس مینجمنٹ کی وجہ سے. اچھا پھر میری بات سنیں. اپریل میں جب یہ آتے ساتھ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی, انہوں نے کہا جی کہ حماد اظہر نے LNG نہیں خریدی اور پتہ نہیں کوئی 27 پلانٹ ہیں جو خراب ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, 27 پلانٹ تو حکومت کی ملکیت میں ہے ہی نہیں, تو خراب کیسے ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی چلیں جی بہرحال جو بھی ہے, ہم نے 1 مئی کو ختم کر دیا لوڈ شیڈنگ. آج دیکھ لیں 7,500 میگا واٹ, 10 سال کی بلند ترین لوڈ شیڈنگ ہے. انہوں نے آج وہ فیصلہ کیا جو ان کو فیصلہ بہت دیر پہلے کرنا چاہیے تھا, کہ جو کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں, یعنی نجی بجلی گھر جو گیس استعمال کرتے ہیں اور وہ بڑے انیفیشنٹ ہیں, وہ فل کیپیسٹی پہ چل رہے تھے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے 60% ایفیشنسی والے پلانٹ کھڑے تھے. تو آج انہوں نے وہ بات جو میں 2 ماہ سے کر رہا تھا, آج انہوں نے وہ لاگو کیا اور انہوں نے ان کی گیس کاٹ کے اب گورنمنٹ کے بجلی گھروں کو پلانٹ دیے. دوسری چیز یہ کہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے پیسوں کا. جب آپ پاور پلانٹ کو پیسے دیتے ہیں تو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں, ایک آپ اس کے ایندھن کے پیسے دیتے ہیں اور ایک آپ دوسرے پیسے جو پروفٹ وغیرہ ریٹرن آن ایکوٹی ہوتا ہے. ایندھن کے پیسوں کے اوپر آج تک پاکستان میں کبھی ڈیلے نہیں آیا, ہمیشہ کرنٹ تھا. مجھے سمجھ سے یہ باہر ہے کہ اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, سی پیک کے امپورٹڈ کوئلے کے پاور پلانٹ یہ 25% کیپیسٹی پہ کیوں چلا رہے ہیں. یا تو یہ مانے یہاں کھڑے ہو کے کہ وہ جو امپورٹڈ ایندھن پہ پلانٹ لگائے تھے وہ غلط فیصلہ تھا, وہ لوکل ایندھن پہ لگانے چاہیے تھے, ڈیم بنانے چاہیے تھے, یا لوکل کوئلے پہ بنانے چاہیے تھے. اس وقت مہنگے پلانٹ لگائے گئے, ضرورت سے زیادہ پلانٹ لگائے گئے. اب اگر ہم ان کو نہیں بھی چلاتے ماریا, پھر بھی ہم نے انہیں پیسے دینے ہیں, پھر بھی پیسے دینے ہیں اور ڈالروں میں دینے ہیں. آج وہ پلانٹ بند پڑے ہیں, 25% کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں, 7,500 میگا واٹ جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ آ رہی ہے. اس کا انہیں جواب دینا چاہیے. اور یہ صرف نا اہلی ہے, بد انتظامی ہے. دیکھیں میں اکیلا تھا جب میں وہاں پیٹرولیم ڈویژن اور پاور ڈویژن ہم سے پورا چلا لیتے تھے. میں جاننا چاہتی ہوں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی تھی اور سڈنلی 2 ہفتوں میں یہ اتنا بڑا فلپ. 4 لوگ ہیں, 4 لوگ اس وقت آپ کی انرجی چلا رہے ہیں. 2 سامنے ہیں, 3 سامنے ہیں, 1 پیچھے ہے. چاروں جو ہیں ان کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, ایک دوسرے کے اوپر بلیم پھینکتے ہیں. ڈار صاحب کی بات کریں نا, نہیں ڈار صاحب کی نہیں. دیکھیں نا شاہد خاقان عباسی صاحب پیچھے سے بیٹھ کے پیٹرولیم منسٹری چلا رہے ہیں, آگے مصدق صاحب کو ویسے بٹھایا ہوا ہے, وہ زیادہ کچھ کرتے نہیں جہاں تک میری اطلاع ہے. اسی طرح خرم دستگیر صاحب ہیں, ان کے ساتھ بھی ایک وزیر مملکت ہیں اور ان کے سیکرٹری بھی نئے ہیں, سیکرٹری پاور بھی نئے ہیں, پوری ٹیم نہیں ہے. تو آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالتے ہیں. دوسری طرف مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, دیکھیں پاور کا اور فائنینس کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے. میری ڈیلی 2 سے 3 ملاقاتیں ہوتی تھیں جو بھی وزیر خزانہ ہوتا تھا, اور جس طرح ہمیں لیکوڈیٹی ایز کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تھے میں ابرپٹ لیتا تھا, اگر نہیں ملتے تھے میں وزیر اعظم آفس سے پھر انٹرویو بھی کراتا تھا. اچھا اب یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وزیر خزانہ مفتاح صاحب ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ہیں, یہ ملک شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں یا کوئی اور چلا رہا ہے, کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے. اور یہ مس مینجمنٹ کی انتہا ہے. میرا رابطہ ہے پاور سیکٹر اور پیٹرولیم ڈویژن کے آفیشلز کے ساتھ, وہ کہتے ہیں پلان ہی کوئی نہیں ہے, ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چل رہے ہیں. نہ وزیر کو سمجھ ہے کہ کیا پرابلم ہے اور کیا سولوشن ہے, نہ سیکٹری بیچارہ نیا آیا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کسی کو کہ یہ محکمے چلا کون رہا ہے پیچھے سے. اچھا ایک اور جو یہ بات کرتے ہیں جی کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے, پیٹرول تو چونکہ ہم بڑھا رہے ہیں تو 2,000 روپے ہم ان لوگوں کو دیں گے جن کی 40,000 سے کم تنخواہ ہے. پھر وہ ایک لمبا پروسیس ہے, آپ میسج کریں اس نمبر کے اوپر ہمیں. سو یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ڈز اٹ ورک, بیکاز آپ لوگ بھی کہتے تھے ایک وقت میں کہ یہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جانا پڑے گا ہمیں. دیکھیں ٹارگیٹڈ سبسڈیز ایک اچھی چیز ہے, اف یو کین مینیج ٹو میک اٹ ورک. اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کر لیں اور وہ واقعی حقدار تک پہنچ جائے اور کوئی آربٹراج مارکیٹ میں نہ آئے اس کی وجہ سے. اب پیٹرول اور ڈیزل فرینکلی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ امیر سے غریب تک ہر انسان استعمال کرتا ہے, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے نا. اور اس کا ایک اور یہ بھی ہے کہ ڈیزل خاص طور پہ
عام آدمی کے علاوہ اس کی کمرشل اور انڈسٹریل یوزیج بہت زیادہ ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے. تو اب آپ چند لوگوں کو دیں گے, آپ اس کے اب یہ آپ 60 روپے آپ نے لیٹر قیمت بڑھائی ہے, آپ کا جو مہنگائی کی شرح ہے وہ دگنی ہو جانی ہے, ہر چیز مہنگی ہو جانی ہے, ہو گئی ہے آلریڈی, ہو گئی ہے. دوسری جو باقی چیزیں ساری کنیکٹڈ ہے. تو یہ 2000 روپے دینے والی جو اسکیم ہے, کیا اس سے یہ ایک ڈیسنٹ انف ریلیف ہے؟ نہیں, ڈیسنٹ انف تو نہیں ہے. دیکھیں اب یہ تفصیلات سامنے آئیں گی تو پھر اس پہ کچھ کامنٹ کیا جائے گا کہ اس کو یہ اسٹرکچر کیسے کریں گے. دا ڈیول از ان دا ڈیٹیل. اس کی اسٹرکچرنگ میں بڑا ہمیشہ پرابلم آتا ہے. لیکن جو اس گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے, جس طرح انہوں نے ہر چیز میس اپ کی ہے, مجھے لگ رہا ہے یہ اس کو بھی میس اپ کر دیں گے. اچھا, تو ویسے ایک حکومت آئی ہے جو پی ایم ایل این کی ہے, ان کو نہیں معلوم کہ وہ اس سال ہیں اگلے سال نہیں ہے. وہ خواہش تو ان کی ہے کہ اگلے سال تک رکیں, ایک بجٹ دینا ہے, شاید الیکشن میں جانا ہے, نہیں جانا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہونے دے گی؟ وہ کیوں نہیں فل تھروٹل ایک ایسا بجٹ لانے کی کوشش کرے گی جہاں پہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ہو؟ وہ کیوں یہ سخت فیصلے کیوں کرے گی؟ کیوں کرے؟ سیاسی طور پہ بہت سارے سخت فیصلے تو ان کو کرنے اس وجہ سے بھی پڑ رہے ہیں نا کہ وہ کہ سمجھ سے باہر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو پیٹرول کی قیمت فار ایگزامپل بڑھ رہی ہے, اس میں سے 20-30 روپے تو صرف وہ ہیں کہ جو نون لیگ کے پچھلے 45 دن میں 20 روپے آپ کا روپیہ پٹا ہے. 20 سے 25 روپے تو قیمت اس وجہ سے بڑھانی پڑ رہی ہے. اگر یہ 20 روپے جو کہ پٹا صرف اور صرف انسرٹینٹی کی وجہ سے, اسی دوران میں آپ کا ٹریڈ بیلنس امپروو ہو رہا تھا, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کم آ رہا تھا, روپیہ نیچے جا رہا تھا, الٹی اکنامکس چل رہی تھی کیونکہ قابو نہیں آیا. تو آدھے جو مسائل ہیں وہ تو ان کے خود ساختہ ہیں, خود انہوں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں اپنی نااہلی کی وجہ سے. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ سخت فیصلے کر رہے ہیں, یہ اپنے ہی کیے ہوئے کرائسس کے اندر انگلف ہو گئے ہیں. 4 مارچ کو, 5 مارچ کو, 6 مارچ کو دور دور تک ایسا معاشی بحران نہیں تھا, دور دور تک کوئی لوڈ شیڈنگ نام و نشان نہیں تھا, اور دور دور تک نہیں ہونی تھی لوڈ شیڈنگ, نہیں ہونے دینی تھی ہم نے. اور یہ اس سیگمنٹ کو ریپ اپ کرتے ہوئے یہ آج بات شوکت عزیز صاحب نے سینٹ کے اندر بھی کی. انہوں نے کہا کہ اب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو جو معاشی استحکام ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے, اور یہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ میں نے جا کے ایک پریزنٹیشن دی تھی لوگوں کو جو کہ بھائی یہ اگر یہ حکومت بدلے گی تو یہ ڈسرپشنز آئیں گی. کیا کہا شوکت صاحب نے, ذرا سنیے. میں ایک معتبر شخصیت کے پاس گیا تھا, میں نے ان کو کہا تھا مارچ کے بیچ میں اکانومی جو ہے یہ بڑھ رہی ہے, اچھی ہو رہی ہے, لیکن کنٹینیوٹی چاہیے. آپ کنٹینیوٹی نہیں دیں گے تو یہ بکھر جائے گی. میری وہ پروفیسی بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے. بہرحال تو اس وقت ہم ایک اکنامک انسٹیبلٹی کے پیریڈ سے گزر رہے ہیں, امید کرتے ہیں کہ اس سے جلد گزر جائیں. بہرحال بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے ایک نیا سروے آیا ہے. اس سروے کے مطابق اس ملک کی 67% عوام چاہتے ہیں کہ اس وقت فوری طور پہ الیکشن کرا دیے جائیں. بریک کے بعد پہ بات کریں گے جو صاحب ہے جنہوں نے سروے کروایا ہے کہ کن پیرامیٹرز پہ یہ سروے ہوا ہے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ایک عوامی آراء پہ مبنی سروے سامنے آیا ہے. اس کی فائنڈنگز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور یہ آپ کو بتا دیں کہ کل کی جو پیٹرول پرائس میں انکریز ہے اس سے پہلے یہ سروے کیا گیا تھا. یہ سروے کیا کہتا ہے کہ عوام سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کیا اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہے, یہ ملک کے لیے کیا اچھا ہوگا. 19% لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ اضافہ کرنا ہی کرنا تھا, جبکہ 62% جو لوگ ہیں وہ غیر متفق ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ کرنا ناگزیر نہیں تھا. تو اس سروے میں جب یہ سوال پوچھا گیا تو اس کا یہ نتیجہ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے. اس کے بعد عوام سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھانا عوام کی مشکلات میں شدید اضافہ کرے گا. اگین نو راکٹ سائنس. 59% جو لوگ ہیں وہ اس بات سے متفق ہیں, جو 17% لوگ غیر متفق ہیں. یہ ہم ابھی پوچھیں گے ڈیٹیل کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو یا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اوپینین نہیں دیا. بہرحال یہ ہم تھوڑی کلیئرٹی سے حوالے سے لیں گے, لیکن اس بات پہ ایک میجورٹی اگری کرتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے عوام کی مشکلات میں شدید اضافہ ہوگا. سروے کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر حکومتی جو جواز ہے اس کو 60% عوام نے یکسر مسترد کر دیا ہے. سو یہ جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی یہ اچھی خبر نہیں ہے. عوام سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ موجودہ حکومت کو اپنی مدت کیا پوری کرنی چاہیے یا مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے ہیں. حکومت مدت پوری کرے, یہ 36% لوگوں نے صرف یہ بات کہی ہے. 64% لوگ کہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جانے چاہیے ہیں. اگین اس وقت کی حکومت کے لیے جو صرف چند ہی ہفتوں پرانی ہے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. سو اسی سروے کی روشنی میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ CEO IPSOS عبدالستار بابر صاحب موجود ہے. بہت شکریہ بابر صاحب. یہ سروے جو ہے آپ ذرا بتائیے اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں, جو سوال آپ پوچھتے ہیں یہ
کیا اس کا سیمپل سیٹ کیا ہے, یہ لوگ ان کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے, یہ کس کیا ورکنگ کلاس سے ہیں, یہ رورل ایریا سے تعلق رکھتے ہیں یا اربن جو سینٹرز پہ آپ یہ فوکس کر کے سروے کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ ہماری اپنے شو میں لینے کے لیے. پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ جو کل اناؤنس ہوئی ہے نئی پرائس انکریز, اس سے پہلے کا ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے. حقیقت میں یہ ڈیٹا جو ہے پچھلی پرائس انکریز جو ہے 80% ڈیٹا وہ پچھلی پرائس انکریز کے اعلان سے پہلے ہو چکا تھا. اچھا. تو یہ اگر یہی سروے جو ہے پچھلی دفعہ کی پرائس انکریز کے بعد کیا جاتا یا آج کیا جاتا, یقینی طور پر یہ پرسنٹیجز جو ہیں اس سے زیادہ جو ہیں پریشان کن ہوتی اس حکومت کے لیے. جی جہاں تک اس کے سیمپل کی بات ہے تو میں بتا دوں کہ یہ کمپیوٹر اسسٹڈ ٹیلی فونک انٹرویوز ہوتے ہیں جو موبائل فون رکھنے والے پاکستان میں تمام لوگ ہیں, ان کو ہم رینڈم ڈیجٹ ڈائلنگ کے ذریعے جو ہے ان کے نمبر جو ہیں سلیکٹ ہوتے ہیں, آٹو ڈائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے میں یہ پورا پاکستان اس کا سیمپل ہوتا ہے. اس میں کہیں ہم کسی خاص علاقے یا کسی خاص طبقے سے ہم اس کے انٹرویو نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ہے. اس میں صرف ایک یا دو چھوٹی لمیٹیشن ضرور ہوتی ہیں کہ یقینی طور پر پاکستان میں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے پاس موبائل فون نہیں ہے, وہ اس سروے سے یقینی طور پر وہ اس میں شامل نہیں ہوتے. اور دوسری اس کی لمیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ خواتین کے اندر موبائل فون کی شرح جو ہے موجودگی کی ذرا کم ہے, تو خواتین کی نمائندگی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہونی چاہیے. تو یہ دو جو اس کی لمیٹیشنز ہے, اس کے علاوہ یہ پورے پاکستان کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہے, سیمپل ہے. جی اس میں اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی سائنسی لحاظ سے یہ پاکستان کی مجموعی رائے ہے. صحیح. اچھا بابر صاحب, اس پہ ایک اور بات ہے جو آپ نے سوال پوچھا کہ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھانا عوام کی مشکلات میں شدید اضافہ کرے گا, تو 59% لوگوں نے اس بات سے اتفاق کیا, 17% لوگ غیر متفق ہیں. یہ رزلٹ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ 17% لوگ غیر متفق اگر ہیں تو پلیز اس کو ایکسپلین کیجئے کہ یہ کیسے غیر متفق لوگ کیا سوچ رہے ہیں, یہ پتہ ہے آپ کو کہ کیا ان کے جواب ہے, وہ انہوں نے کیوں یہ جواب دیا؟ جی یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ 17% یا اس سے پہلی والی اسٹیٹمنٹ میں 19% لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس وقت اضافہ جو ہے مجبوری ہے, ناگزیر ہے, یہ یقینی طور پر آپ ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ جو شاید جانتے ہوں کہ یہ والی جو پرائس انکریز کی جا رہی ہے وہ IMF کے ساتھ ایک جو پہلے سے تحریری معاہدہ ہے اس کی روشنی میں کی جا رہی ہے, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہو سکتے ممکن ان کی ٹیکنیکلی انفارمڈ, زیادہ ٹیکنیکلی انفارمڈ لوگوں کی رائے ہے. یہ مالی طور پر مستحکم لوگ ہیں, مالی طور پر اتنے مستحکم لوگ ہیں کہ ان کو شاید اس پرائس انکریز کا فرق نہیں پڑتا. سو بابر صاحب, آپ تو سرویز کرتے رہتے ہیں, ایک نئی آنے والی حکومت کے لیے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی اس حوالے سے اتنا جلدی ڈیٹیریوریٹ کی ہو؟ کیونکہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی فورن الیکشن ہونی چاہیے, کیا اس وجہ سے کہ یہ موجودہ حکومت ان پاپولر ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ شاید خان صاحب کا بیانی ہے, یا آپ کی کیا ریڈنگ ہے اس وجہ سے, یہ کیا وجہ ہوگی؟ دیکھیں یہ زیادہ تو بہتر کوئی پولیٹیکل اینالسٹ ہی بتا سکتا ہے. میں چونکہ سروے بہت سے کرتا رہا ہوں اپنے کیریئر کے اندر, میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس بارے میں حکومت کی طرف سے بھی ایک کنفیوژن موجود رہی ہے. کہیں پر ایک واضح پالیسی جو ہے شروع سے وہ عوام کے سامنے نہیں آئی کہ وہ کیا یہ فورن الیکشن کروانا چاہتے ہیں یا وہ اگلے سال تک جانا چاہتے ہیں. تو یہ گم کی کیفیت جو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو مسلسل مطالبہ ایک نقطے پر مسلسل ان کا ایمفسس جو ہے, اس نے بھی عوام کی رائے کو کافی متاثر کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی PTI کی ایک مکمل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تائید ہے ان کے موقف کی کہ وہ اپنے موقف کو عوام تک پہنچا سکیں, اور دوسری طرف ناکامی ہے حکومت وقت کی کہ وہ اپنے موقف کے بارے میں کنفیوزڈ ہے. ویل پٹ, بہت شکریہ. عبدالستار بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میرا خیال ہے انہوں نے بالکل دریا کوزے میں بند کر دیا کہ جو کنفیوژن تھی ہے ابھی تک حکومت کی, پچھلے ہفتے سے تک وہ یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس ہفتے کے بعد کیا حکومت چھوڑنے کا اعلان کریں گے یا پھر کوئی اور سخت معاشی فیصلے کریں گے. تو یہ جو گو مگو کی کیفیت تھی, اس میں یہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے کہ وہ کنفیوژن لوگوں میں بھی جو ہے وہ پھیلی, اور اس کے نتیجے میں یہ نتائج آئے ہیں. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. یہ جو موب جسٹس ہے یا ویجیلانٹزم جسے کہتے ہیں, جس میں لوگ تمام معاملات جو انصاف کے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ایک بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے ہمارے معاشرے میں. اس پہ بات کریں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक। पुरतशद्दद हजूम के हाथों एक और कत्ल, और इस वक्त ये वाक़या हुआ है गुजरावाला में, जहां पे एक लड़का मोहम्मद अशरफ कबाड़ का काम करता था। 31 मई को मामूल के मुताबिक खरीदारी के बाद वो घर जा रहा था कि उसकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म हो गया। उन्होंने पेट्रोल पंप के अहाते में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और बाथरूम चले गए। वापसी पर वहाँ 4-5 मोटरसाइकिलें खड़ी थी। मोहम्मद अशरफ ने गलती से अपनी मोटरसाइकिल की बजाय किसी दूसरी मोटरसाइकिल को हाथ लगाया तो वहाँ खड़े अफराद ने चोर कह के उन्हें दबोच लिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। मोहम्मद अशरफ हजूम की मिन्नतें करते रहे, हाथ जोड़ के कहते रहे कि मैं चोर नहीं हूं, लेकिन उन्हें बदतरीन तशद्दुद के बाद हलाक कर दिया। पुलिस ने तशद्दुद के इल्जाम में लोगों को जेर हिरासत ले तो लिया, लेकिन किस तरह की कौम बन गए हम, कितना खून सवार है हमारे ऊपर कि एक इंसान जो है अगर वो वहाँ चोर भी है तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है इंसाफ तक पहुँचाना इस वक्त वहीं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।